तमाम बड़े जो हैं वो ये नवंबर का महीना पता नहीं सबको पता था, पहले से पता था, मेरा अपना ख़्याल है कि सबको पहले से अंदाज़ा था और खतरे की बू उन्होंने सूँघ ली थी और वैसे भी आपको पता है कि होते ही हैं लाइक माइंडेड नहीं बल्कि पार्टनर तो थे एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट और होते हैं उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था तमाम बड़ों को कि जनाब अमेरिका में तब्दीली आ रही नहीं बल्कि तब्दीली आ चुकी है बस एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी होना है और वो ज़ाब्ते की कार्रवाई 5 नवंबर को पूरी होनी थी उससे पहले पहले काफ़ी हमने देखा कि काफ़ी हलचल थी और इस वक्त भी यही है सिचुएशन तो तमाम बड़े आप हैरत अंगेज है कि पाकिस्तान में तमाम बड़े जो हैं इस वक्त बड़े बड़े नामी गिरामी लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पाकिस्तान से निकल दिए और उन्होंने भी अपना क़याम और तवाम किया हुआ है लंदन में और आज की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी तो मुख्तलिफ तजावीज़ हुई और पीटीआई और जेयूआई के दरमियान आजकल काफ़ी गहरे राब्ते हो रहे हैं और बर्फ़ पिघल रही है और काफ़ी पिघल चुकी है लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं पिघली और एक दूसरे के साथ अभी वो कहना चाहिए कि घूंघट तो उठा लिए हैं लेकिन अभी कोई मिलाप नहीं हो रहा और मिलाप इसलिए नहीं हो रहा कि क्योंकि माजी में एक दूसरे के खिलाफ बहुत रहे हैं तो बहरहाल उसमें अब ये कर रहे हैं कि अभी वो कहते हैं कि नहीं जी अभी हम मजीद देखेंगे अभी हम मजीद एक चक्कर लगाएंगे ये रिश्ता फाइनल करने से पहले और एक और चक्कर लगाएंगे फिर एक और लगाएंगे अभी जो दूसरे और तीसरे दर्जे के लोग हैं वो आ रहे हैं अभी बड़े जो हैं दुल्हा दुल्हन जो हैं वो एक दूसरे को अभी तक उन्होंने नहीं देखा लड़के लड़की को और जब ये दोनों रकीब आपस में मिलेंगे तो फिर आपको पता है इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिश की जा रही है कि इनकी मुलाकात हो जाए लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पा रही और ज़ाहिर है उनको जेल में जाना पड़ेगा और मौलाना साहब जो हैं फिल वक्त वो भी नवंबर गुजारना चाह रहे हैं जरदारी साहब भी नवंबर में मुल्क से बाहर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नवंबर में मुल्क से बाहर हैं मरियम साहिबा भी बाहर हैं नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं तो ये सारे के सारे मुल्क से बाहर हैं और बाकी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं तो ये क्यों हैं इसकी वजह कोई तस्लीम करे या ना करे वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और उनका इंतज़ार किया जा रहा है और वो धुआंधार किस्म के ऐलानात कर रहे हैं और बड़े ख़तरनाक मैसेजेस दे रहे हैं वो दे रहे हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को अपने जर्नैलों को अपने करप्ट लोगों को अपनी ब्यूरोक्रेसी को वो उधर दे रहे हैं मैसेज और उसके बाद जो उन मैसेजेस की जो आफ्टर शॉक्स हैं वो महसूस किए जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में कि ये मुसीबत कब हमारी तरफ आएगी बहरहाल सिचुएशन ये है कि एक तो ट्रंप तो आया ही है उसके बाद भी मजीद अब खबरें आ रही हैं बुरी तरीन खबरें आ रही हैं पहली खबर जरा खबरों की तरफ चलते हैं आज का इजलास हुआ जी सुप्रीम जुडिशल कमीशन का पहले हम सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास का जायजा लेते हैं वहां पे हुकूमत मजीद नंगापन का शिकार हो गई और वहां पे हुकूमत मजीद बेलिबास हो गई और क्योंकि आज जुडिशल कमीशन के 2 इजलास हो चुके हैं 26वीं गैर आईनी तरमीम के नतीजे में 26वीं गैर आईनी तरमीम के नतीजे में 2 इजलास हो चुके हैं पहला इजलास हुआ और आज दूसरा था पहला इजलास हुआ तो उसमें गैर आईनी मैं तो कहूँगा क्योंकि गैर आईनी पार्लियामेंट है इलेक्शन चोर पार्लियामेंट है इलेक्शन चोर पार्लियामेंट ने मैंडेट चोर पार्लियामेंट ने नाजायज पार्लियामेंट ने एक गैर आईनी तरमीम की जिसे 26वीं तरमीम कहा जाता है उस गैर आईनी तरमीम के नतीजे में एक जुडिशल कमीशन बना और उस गैर आईनी जुडिशल कमीशन क्या कर रहा है वो कर रहा है अब बड़े बड़े फैसले और उसका पहला इजलास होता है हुकूमत का मौक़िफ़ एक होता है दूसरा इजलास होता है हुकूमत का मौक़िफ़ दूसरा होता है यानी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं और हुकूमत के साथ जो हुकूमती जज साहिबान वो भी उसी तरफ ही जा रहे हैं कि एक ब्लॉक बना हुआ है हुकूमती ब्लॉक वो जुडिशल कमीशन में नजर आ रहा है कि ये है हुकूमती ब्लॉक
جس نے ہر صورت میں الیکشن چوری کو، مینڈیٹ چوری کو تحفظ دینا ہے اور جتنی بھی فسطائیت ہے اس کو تحفظ دینا ہے۔ پہلا اجلاس ہوتا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جائیہ آفریدی یہ تجویز دیتے ہیں کہ آپ جو غیر آئینی بینچ بنانا ہے وہ فل کورٹ بنائیں تاکہ پتہ چل جائے۔ فل کورٹ بینچ کی انہوں نے کہا کہ بنائیں، تمام سپریم کورٹ کے آنریبل ججز اس کا حصہ ہوں گے اور جو بھی پٹیشن آئے گی آئینی اور قانونی وہ پوری سپریم کورٹ سنا کرے گی۔ اس کی مخالفت کی اس کی مخالفت کون کی؟ سارے حکومتی جو ہیں وزراء، اٹارنی جنرل نے، لا منسٹر نے، اور جو حکومتی ارکان تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، فاروق ایچ نائک صاحب، انہوں نے مخالفت کی، اور ساتھ ہی جو جج صاحبان تھے جسٹس امین الدین جو کہ سینئر انہوں نے بھی مخالفت کی، تو لہٰذا سرکار ایک طرف ہو گئی اور انہوں نے کہا جی نہیں، فل کورٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہونی چاہیے یہ آئینی بینچ ہونا چاہیے، وہ 7 ججز کا ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنے پک اینڈ چوز کیا اور اپنی پسند کے ججز اس میں انسٹال کر دیے۔ یہ ابھی 3 دن پہلے کی 4 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اب سپریم کورٹ کا آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، تو آج انہوں نے یہ کیا کہ جی آج سندھ میں آئینی بینچ بنانا تھا، کیونکہ سندھ کی قرارداد آ گئی تھی اور انہوں نے آئینی بینچ بنانا تھا، اس کے لیے آج جمع ہوئے دوبارہ سے۔ آج انہوں نے یہ فرمایا کہ جی سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز جو ہیں فل کورٹ وہ آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے، یہ سرکار کی طرف سے آیا، اور آج انہوں نے بالکل دوسری رائے دے دی اور انہوں نے یہ بات مان لی اور اس کے بعد فائنل کر لیا جی۔ تو اس کے بعد آج انہوں نے مختلف رائے دی، جو سپریم کورٹ والے دن تھی وہ آج نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں خطرہ ہے، اور کیونکہ سپریم کورٹ نے ہی معاملات دیکھنے ہیں، فل کورٹ ہوگی تو فل کورٹ بیٹھے گی تو یہ سارے کا سارا جو جعلی نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال ایک اور چیز، آج کے اجلاس میں جی 11 ممبران نے شرکت کی، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، چیف جسٹس تو یحییٰ آفریدی تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین، یہ موجود تھے جی آج۔ اور اس کے ساتھ تھے جی جسٹس امین الدین صاحب کے بعد منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین۔ اس کے بعد تھے جی اعظم نذیر تارڑ صاحب، اٹارنی جنرل منصور عثمان صاحب، عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف، عمر ایوب لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ شبلی فراز سینیٹر، اور فاروق ایچ نائک اور شیخ آفتاب، اور مسلم لیگ نواز کے خورشید روشن جو ہیں وہ تھیں جی خورشید روشن بھروچا جو تھیں وہ انڈیپینڈنٹ یعنی کہ سول سوسائٹی سے لی گئی تھیں، وہ بھی سرکاری ہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور پاکستان بار کونسل کے جو ہیں اختر حسین وہ اجلاس میں نہیں پہنچے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوئے، اپنی حاضری لگوائی اور نکل دیے، اور کیونکہ انہوں نے کہا جی فلائٹ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آج کے اجلاس کو کتنا انہوں نے سنجیدہ لیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل موجود نہیں تھے پاکستان بار کونسل، اس کے باوجود اجلاس کو جاری و ساری کیا گیا جی، یہ لوگ تھے۔ اور 25 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا دوبارہ اجلاس ہوگا، لیکن امپورٹنٹ بات ہے آج عمر ایوب صاحب نے یہ کہا اور شبلی فراز صاحب نے آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کہا، جس میں یہ آنریبل ججز بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گرد ہیں، اور اس وقت جو 2 دہشت گرد اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور 2 دہشت گرد ججوں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور 2 دہشت گرد جو ہیں وہ ججز وہ ہے آئینی بینچ کی تشکیل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا جی کون سے 2 دہشت گرد؟ انہوں نے کہا جی میں ایک عمر ایوب صاحب نے کہا میں بھی دہشت گرد ہوں، اور شبلی فراز صاحب بھی دہشت گرد ہیں، کیونکہ ہمارے خلاف غداری کے، بغاوت کے، ملک دشمنی کے اور دہشت گردی کے مقدمات درج ہیں، اور ہم اس اجلاس سے پہلے بھی دہشت گردی کے مقدمات تاریخیں بھگت کے آئے ہیں، اور جائیں گے تو بھی کسی نہ کسی دہشت گردی کی عدالت میں جائیں گے، اور وہاں پہ ہمارے کیس چل رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک ٹانٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہے ہمارا نظام، کہ آپ ایک طرف ہم پہ الزام ہے دہشت گردی کا، اور دوسری طرف ہم سسٹم میں بیٹھے ہیں اور ججوں کا انتخاب بھی کر رہے ہیں۔ وہ سنا رہے تھے گورنمنٹ کو
اصل میں تو ان کو ٹانٹ کر رہے تھے کہ دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں نا، ایک بات ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب نے جی عمر ایوب صاحب کو اور شبلی فراز صاحب کو کیوں اپوائنٹ کیا، نامینیٹ کیا جوڈیشل کمیشن کے لیے، تو فلاں فلاں کو کیوں نہیں کیا. تو خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، تو وہ کافی سمجھدار بھی ہیں، تو انہوں نے انہی دو رہنماؤں کو کیا جنہیں یہی ریاست اور یہی حکومت اور یہی رجیم دہشت گردی کے مقدمات میں بھی، 9 مئی کے مقدمات میں بھی، پتہ نہیں کون کون سے مقدمات، اور آج بھی عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں، اور شبلی فراز صاحب مختلف عدالتوں میں فرد جرم عائد ہونی تھی 9 مئی کے مقدمات میں. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں تو عمران خان انہی کو نگیٹ کروا رہے ہیں، ان دونوں کو نامینیٹ کیا کہ جائیں آپ جا کے اعلیٰ ترین فورم میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں، اور انہوں نے آج نمائندگی کی. تو اس سے آپ ان کی دیکھ لیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں عمران خان کو پالیٹکس نہیں آتی. تو بہرحال اس کے بعد ہے اگلا، یہ تو سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا. دوسرا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. اس میں بھی قاضی صاحب نے جو ایک بلیک میلنگ کے لیے کچھ رکھا ہوا تھا، اور قاضی صاحب جو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور وہ سہولت کار بن گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اور اس رجیم کے، اور 6 آنریبل ججز کا خط آج زیر بحث آیا پہلی دفعہ سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 آنریبل ججز نے خط لکھا تھا. آپ کو معلوم ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس ارباب طاہر صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب، اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ، ان 6 آنریبل ججز نے خط لکھا تھا. اس میں میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں واضح طور پر ان کا نام لے کے، سیکٹر کمانڈر کوئٹہ ان کا نام لے کے، سیکٹر کمانڈر آپ کا اسلام آباد فہیم رضا ان کا نام لے کے، باقاعدہ طور پہ ان کا نام لے کے کہا تھا کہ یہ ہے جناب. پھر ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت ہیں اسلام سروگودا کے جج صاحب طاہر صاحب جی، انہوں نے بھی خط باقاعدہ طور پہ لکھا تھا کہ یہ جناب ہمیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، بلیک میل بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس خط کو دبا دیا تھا قاضی صاحب نے، اور پھر اوپن کورٹ میں چلا گیا لارجر بینچ کے سامنے، پھر اس کی سماعت نہیں ہونے دی قاضی صاحب نے. تو آج وہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں رکھا گیا اور اس کا جائزہ لیا گیا جی. اور جائزہ لینے کے بعد جو اس میں بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بری ترین خبر ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد، آج سپریم جوڈیشل کونسل نے واضح طور پر یہ کہا ہے جی کہ یہ جو ضابطہ اخلاق ہے ججوں کا، یہ ضابطہ اخلاق لاگو ہوگا اداروں کے سربراہان پہ بھی. اور پہلی بات تو کہ انہوں نے تمام ججز کو کلین چٹ دے دی سپریم جوڈیشل کونسل میں، جن کے خلاف اسی سرکار نے، یہ جو اس وقت جعلی سرکار ہے آپ کی، اور ان تمام آنریبل ججز 6 آنریبل ججز اور باقی سپریم کورٹ کے ججز، ان کے خلاف درخواستیں دلوائی ہوئی تھیں بلیک میل کرنے کے لیے، جن کو آپ عرف عام میں ریفرنس کہتے ہیں جی، ہم نے ریفرنس فائل کر دیا. تو درخواستیں دلائی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری درخواستیں خارج کر دیں. ان 6 ججز میں سے جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف بھی ایک گئی ہوئی تھی، وہ بھی خارج کی. جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے خلاف وہ بھی خارج کر دی، اور باقی تمام جتنے بھی اس وقت دلیر اور دبنگ جج ہیں ان سب کے خلاف جو درخواستیں تھیں وہ خارج کر دیں سپریم جوڈیشل کونسل نے. پہلا کام تو یہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 6 آنریبل ججز کا جو خط تھا اس کو ڈسپوز آف نہیں کیا، اس کو اگلی تاریخ کے لیے مؤخر بھی کیا، اور پلس انہوں نے کہا کہ اس کا ہم جائزہ لیں گے اور رولز بھی بنائیں گے. اور یہ کہ یہ صرف انہی پہ لاگو نہیں ہوگا کہ یعنی کہ ضابطہ اخلاق ججوں پہ لاگو نہیں ہوگا، بلکہ جو اداروں کے سربراہان، جو ادارے جو ہیں وہ مداخلت کریں گے عدالتی امور میں، اور ججوں کو دھمکائیں گے، ڈرائیں گے، پسند کے فیصلے لینے کی کوشش کریں گے رات کی تاریکی میں، اور 3 دن میں 5 دن میں 3 مقدمات میں سزائیں دلوائیں گے. تو ایسے تمام جو ہیں افسران، ان اداروں کے سربراہان کے خلاف کارروائی ہوگی. اگر کوئی بھی ادارہ، خواہ وہ ایم آئی ہے، خواہ وہ آئی ایس آئی ہے، خواہ وہ آئی بی ہے، خواہ وہ ایف آئی ہے، خواہ وہ حکومت کا کوئی اور ادارہ ہے، تو اس ادارے کے سربراہ کے خلاف کارروائی ہوگی. وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو بلا سکے گی. یہ آج کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی جج سپریم جوڈیشل کونسل کو
लिखेगा, बताएगा, तो ज़ाब्ता अखलाक जो है वो जजों पे ही इतलाक नहीं होगा और इदारों के सरबराहान पे भी होगा और उनको भी बुलाया जा सकेगा। और क्योंकि आपके खिलाफ ये दरख्वास्त आई है, आपका अफसर ये कह रहा है, ब्रिगेडियर सो एंड सो, डायरेक्टर सो एंड सो ये कहा है, तो आइए आप भी आके हाज़िर होके जवाब दें। तो ये पहला आज इक़दाम उठाया गया है।